25 सफ़र मुज़फ़्फ़र आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल है। इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम की वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनको अल्लाह जल्ला जलालुहु ने 14वीं सदी का मुजद्दिद होने का शरफ़ अता फ़रमाया। मुजद्दिद तजदीद करने वाले को कहते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि वीज़ा या पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड रीन्यू करवाना, तजदीद करवाना। सियाह के अंदर हदीस पाक है, ख़ुलासा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला सदी के सिरे पर यानी कि सदी 100 साल जब होते हैं तो उसके एंड वाले मरहले में एक मुजद्दिद को मबऊस करता है जो लोगों के लिए दीन को ताज़ा कर देता है। कई बार गुजारिश की गई है कि मुजद्दिद का काम एक सदी के अंदर जो बुरी रस्में, बुरी आदतें, सुन्नत के ख़िलाफ़ आमाल, बुरे और गलत अक़ायद और नज़रियात पैदा हो जाते हैं तो मुजद्दिद कुरान और हदीस का सहारा लेकर अपने कलम, अपनी ज़बान और शब व रोज़ की मेहनत के साथ पूरे 100 साल के उस गर्दो गुबार को साफ़ करता है और इस्लाम का वाज़ेह चेहरा उम्मत के सामने पेश कर देता है। वो नया मज़हब, नया दीन लेकर नहीं आता। दीन एक ही है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है और दीन मुकम्मल हो गया और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की शरीयत और सुन्नत ये क़यामत की सुबह तक नाफिज़ुल अमल है। इसमें कोई तग़य्युर और तब्दीली नहीं है। हदीस पाक जो भी मैंने मफ़हूमन ज़िक्र की, इससे ये मालूम हुआ कि मुजद्दिद का इंतिखाब और ये ड्यूटी अल्लाह ताला के दरबार से मिलती है। तो अल्लाह ताला जिसको जो ड्यूटी देता है उसको निभाने की ताकत भी देता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कई खुसूसियात से नवाजा और उनमें एक बहुत बड़ी खुसूसियत आपको कसीर उलूम जिनमें पुराने इल्म भी शामिल हैं और जदीद उलूम भी उसके अंदर, जिसको असरी उलूम कहते हैं, वो अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इमाम अहले सुन्नत को मरहमत फरमाए। इन उलूम पर रिसर्च करने वाले हजरात ने, और ये भी याद रहे कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर आपकी सीरत, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के अंदर PhD हुई हो चुकी और हो रही हैं। अरब और अजम के अंदर इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत के बारे में सैकड़ों किताबें इस वक्त मारिज़ वजूद में हैं कि सब ने अपने अपने अंदाज पर इमाम अहले सुन्नत को खिराज अक़ीदत पेश किया। बता ये रहा था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जल्ल शानहू ने वो वसी नज़र और कुशादा सीना अता फरमाया कि आपके उलूम पर तहकीक करने वालों ने इसकी तादाद 100 से ज़्यादा बयान की है। 100 से ज़ायद, कमो बेश, बाज़ ने यह तादाद 150 के करीब बयान की जो अल्लाह पाक ने सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाई। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह कि वो जो उलूम की कसरत है, जैसे जैसे दौर बदलता है नई चीज़ें मार्ज़ वजूद में आती हैं, सवालात जन्म लेते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा एक मकाम पर कि साइल ने बड़ा ही मुश्किल बनाकर, बड़ा उलझा कर एक सवाल लिखा, तो आपने उसके जवाब में जो फरमाया उसका ख़ुलासा ये है
کہ سائل تو الجھا کے سوال کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ جان رحمت کے پاس کسی سوال کا حل نہیں، تو یہ اس کی بھول اور غلط فہمی ہے۔ یہ دین بڑا وسیع ہے، اور یہ دین اسلام ہے۔ جو مسائل بھی دنیا کے اندر پیدا تھے، ہیں یا ہوں گے، سب کا جواب اللہ رسول کے ارشادات کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جدت کے عنوان پر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے فقہ کا علم عطا کیا۔ صحاح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک جس سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی کہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ دین کا فہم، دین کی سمجھ، یہ جس بندے کو عطا ہوتی ہے یہ خاص اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات کی دنیا میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تیمم، پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کیا جائے، اور یہ نعمت صرف اس امت کو حاصل ہوئی، اس سے پہلے تیمم کسی اور امت کو میسر نہیں تھا۔ اب بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ تیمم کس چیز سے ہوگا، تو اس کے لیے آسان سی جو تعریف بیان کی گئی کتب فقہ میں وہ یہ ہے کہ جس بھی جنس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اس چیز سے تیمم ہو جائے گا۔ یہ ایک اس کی بنیادی موٹی سی تعریف ہے۔ جس جنس کا تعلق، جس چیز کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اس سے کیا ہوگا، تیمم ہو جائے گا۔ اب فقہا نے اپنے اپنے دور کے اندر سامنے چیزیں آتی، ریت بھی اس میں شامل ہے، چونا بھی شامل ہے، نمک بھی شامل ہے، مٹی بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے جو تحقیق کرنے والے لوگ تھے، فقہائے کرام تھے، انہوں نے گن گن کر جو اقسام بیان کی ہیں ان کی تعداد 74 ہے، 74۔ کتنی؟ 74۔ یعنی زمین کی جنس سے تعلق رکھنے والی قسمیں جو فقہا نے، ایک نے نہیں، امام احمد رضا کے دور تک جو پیچھے فقہا گزر گئے انہوں نے 74 اقسام، 74 اشیاء کہہ لیں، چیزیں کہہ لیں، بیان کی ہیں کہ اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قلم اٹھایا تو آپ نے 181 چیزیں بیان کی، تو کل اضافہ کتنا ہوا؟ 107۔ 107 چیزیں، اشیاء امام اہل سنت نے اپنی تحقیق سے بیان کی کہ یہ ان کا تعلق بھی زمین کی جنس سے ہے، لہذا اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی تعداد فقہا کی، وہ 74 اشیاء کو بیان کرتی ہیں، ان کی کل مدت کی جو تحقیق ہے وہ 74 اشیاء منظر عام پہ لاتی ہیں، اور ایک بندہ احمد رضا ہے کہ جو اس امت کے سامنے اکیلا 107 مزید اشیاء کا اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری چیز، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کے متعلقہ بڑا منفی پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ ہر ایک کے بارے میں ہوا ہے، جو بھی راہ حق پر چلا ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بھی اس دور میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ بندہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کے فیصلوں کے مطابق فتویٰ دیتا ہے یا مسئلہ بیان کرتا ہے۔
تو یہ نئی بات نہیں ہے، اہل حق پر اس قسم کی تنقید اور جھوٹے الزامات لگتے ہی آئے ہیں۔ سو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی احمد رضا نئے دین کا بانی ہے، احمد رضا رضا خانی مذہب کا بانی ہے، احمد رضا نے نیا عقیدہ بنایا، احمد رضا نے نیا مسلک بنایا۔ ان ساری چیزوں کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چیز آج کی گفتگو میں یاد کر لیں، میں مدتوں سے کہتا آ رہا ہوں، امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ اور نظریہ بیان نہیں کیا، نہ بنایا نہ بتایا۔ عقیدہ وہی جو قرآن و حدیث میں آ گیا، نظریہ وہی جو قرآن و حدیث کے اندر ارشاد ہو گیا۔ امام احمد رضا کسی نئے عقیدے اور نئے نظریے کو نہ انہوں نے معرض وجود میں لائے نہ بیان کیے۔ دوسری بات، وہ جو مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مغلیہ خاندان میں ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جو خود صاحب علم تھے، تہجد گزار تھے، نیک اور صالح تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علم دوست تھے۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے دنیا جہاں سے فقہا کو جمع کیا کہ آپ حضرات تمام مسائل پر ایک کتاب لکھ دیں، تاکہ کسی نے وہ نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا ہے، جنازے کا ہے، مسافر کی نماز کا ہے، نماز عید کا ہے، وہ تیمم سے تعلق رکھتا ہے، وضو سے تعلق رکھتا ہے، وراثت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جتنے بھی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک بندے کو اسلامی تعلیمات درکار ہوتی ہیں، آپ ایک جگہ پر وہ مسائل لکھ دیں۔ تو اسٹیٹ سلطنت کی سرپرستی میں سلطنت کے خرچ پر کثیر علماء نے جمع ہو کر ایک طویل مدت میں ایک کتاب مرتب کی، اس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہے اور اس کی 5 جلدیں ہیں، ترجمے میں اور بھی جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی مختلف جلدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ 3 جلدوں میں بھی اور 5 جلدوں کے اندر بھی فتاوی عالمگیری موجود ہے، لیکن یہ 20 علماء کی کاوش ہے، اور ایک امام احمد رضا کا فتاوی ہے جو بما فہرست کے 33 جلدوں میں ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد اور ہمارے دادا مرشد کے استاد صدر الشریعہ سیدی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہار شریعت نام کی ایک کتاب لکھ کر وہ کل کا کل خلاصہ 2 جلدوں کے اندر جمع کر دیا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عالمگیر بادشاہ ہمارے دور میں ہوتا اور ہمارا کام دیکھتا تو ہمیں سونے میں تول دیتا کہ جو کام 20 علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد کیا ہے وہ احمد رضا کے ایک درویش اکیلے نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ وسعت علمی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا نے ایک تو نیا عقیدہ کوئی نہیں دیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، وہ شریعت کے مسئلے میں من مانی والا بابا نہیں گزرا کہ ہم یہ کہتے ہیں تو یوں کر لو، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے تو یوں کر لو۔ ان کے پاس کوئی سوال بھی آیا ہے تو جواب کے لیے جو پہلا مرکز ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن کے بعد حدیث شریف ہے، حدیث شریف کے بعد پھر فقہ کی باری آتی ہے جس میں ارشادات و معمولات صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جب دلائل دیتے ہیں ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز درست ہے یا یہ چیز غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ اس پر دلائل لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کا موضوع اس میں
50% محنت کرنی پڑے گی، یعنی آج 50% محنت آپ کو کرنا پڑے گی، اگرچہ ہمیں مدتیں ہو گئیں اعلیٰ حضرت کو سناتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت کو سمجھاتے ہوئے آپ کے سامنے، پھر بات چھڑی ہے تو پھر سنیں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط نظریات نے جنم لیا، اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ ہندوازم سے متاثر ہوئے، کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہندوازم میں ایک بندے کو رام کہا جاتا ہے۔ رام ایک انسان تھا، اس کو وہ رام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایشور یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر رم گیا، رم کا مطلب مکس ہو گیا، محلول ہو گیا، گھل مل گیا، اس لیے وہ اس بندے کو رام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رام کہنا جائز نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو فلسفیوں کے نظریات، بڑے بڑے مختلف لوگوں کے نظریات اس پر موجود تھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شان الوہیت میں، توحید باری تعالیٰ کے تحفظ میں اللہ کریم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے چند کتابیں لکھی۔ اس میں آپ کی ایک کتاب کا نام ہے قواعد القہار علی المجسمۃ الفجار۔ یہ رسالہ اصل میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان کے اندر رہتا ہے، یہ ہم بھی اپنے بچوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، بیٹا بتاؤ اللہ کدھر ہے، تو بچہ کہتا اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر جگہ ہیں۔ قرآن پاک میں فرما اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ کا نور زمینوں میں بھی ہے۔ اب آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مسجد میں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، چار دیواری ہے، یعنی مسجد اتنی بڑی ہے کہ آپ اس میں آ گئے۔ اب جب یہ کہیں گے کہ اللہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، اللہ فلاں جگہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولیں گے تو اس کے لیے کیا آئے گا کہ اس جگہ نے، اس زمین نے اللہ پاک کا احاطہ کر لیا، جس طرح دیواروں نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کوئی چیز رب کا احاطہ نہیں کر سکتی، سمجھ گئے؟ امام اہل سنت نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں 250 دلائل دیے۔ جناب جاگ کے رہنا ہے، 250 دلائل دیے اس ایک موضوع پر کہ اللہ کریم مکان سے پاک ہے، اس کے جلوے ساری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب لکھی انوار المنان فی توحید القرآن۔ اس میں آپ نے قرآن، حدیث اور علماء کے اقوال پر مشتمل 59 ایک کم 60 حوالہ جات کے ساتھ اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا ایک ہونا، اس پر آپ نے دلائل جو تھے وہ امت کے سامنے رکھے۔ یہ اگلی بات جو کرنے لگا ہوں یہ آپ کو کئی مرتبہ بتائی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلاؤں کو دور کرتے ہیں، ان کی برکت سے وبائیں دور ہوتی ہیں، ان کی برکت سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ یہی ہم پڑھتے ہیں نا درود تاج میں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بلا، وبا، قحط سالی، مرض اور دکھ دور ہوتے ہیں۔ تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو سوال لکھا کہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کہنا جائز ہے اور اس کا کوئی ثبوت ہے؟ امام احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ جو آخیا کہ انج ہے، نہ، آپ نے کتاب لکھی الامن والعلا لنعت المصطفیٰ بدافع البلاء، یہ کتاب کا نام ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ جن لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام نہیں پڑھنا آتا وہ بھی کہتے ہیں جی ساڈا مقابلہ احمد رضا نال ہے۔ اس کتاب میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے
بلائیں دور ہوتی ہیں، وبائیں دور ہوتی ہیں، قحط دور ہوتا ہے، مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے دلائل کیا دیے؟ سنیے گا، سمجھ آ جائے تو مجھے بھی بول کر بتانا۔ 60 قرآنی آیتیں، سبحان اللہ۔ چلو ہم آپ کو ان 60 میں سے ایک آیت کا مضمون سناتے ہیں، دو تین لائنوں میں۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ ابا جی کا کیا حال ہے؟ وہ جب کلیئر ہو گیا، تعارف ہو گیا، تو کہا آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص عطا کی، یہ قرآن ہے، اور اپنی قمیص دے کر فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھنا۔ جب میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پہ رکھو گے تو ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب امام احمد رضا کا سہارا لے کر ہم بات کریں تو اعلیٰ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں کہ سرکار یوسف علیہ السلام کی قمیض شفا دے رہی ہے، اور آنکھوں کا نور چلا جانا یہ ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دافع بلا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ غور کریں، یہ ایک دلیل ہے میں نے آپ کو دی، 60 قرآنی آیتوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ سرکار دافع بلا ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ آیتیں کتنی بتائیں؟ اب اگلی بات سنیے گا اور ناز کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسا محسن امام عطا کیا ہے۔ 60 قرآنی آیتیں اور 300 حدیثیں۔ آج ہمارا معاشرہ، سوشل میڈیا پہ آنے والے چند لوگ، وہ مختلف روپ دھار کر 2-4 کتابیں رکھ کر جو من میں آئے بول دیں، اور لوگ اس پہ اپنے نظریات کو بدلتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ہر عقیدہ حق کا ثبوت قرآن و حدیث سے دیا ہے۔ اب قرآنی آیتیں 60 ہیں، حدیثیں 300 ہیں، 300 حدیثیں، اور ان 300 میں سے ہم ایک حدیث آپ کو برکت کے لیے اس کا مضمون سناتے ہیں۔ جناب غور سے سننا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، تمہیں جو فتح دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، دشمنوں پر فتح، نمبر 2 رزق، نمبر 3 آسمان سے بارش۔ فرمایا یہ تمہارے بوڑھوں اور تمہارے دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ رزق، نمبر 2 بلکہ شروع کرے بارش، اور دوسرا رزق، اور تیسرا دشمن پر غلبہ، دشمن پر فتح۔ صدقہ کن کا دودھ پیتے بچے، صدقہ کن کا؟ بڑی عمر کے بوڑھے حضرات جو گھروں میں باپے مائیاں موجود ہیں۔ تو امام اہل سنت امت کو سمجھاتے ہیں کہ تواڈے نکڑے جے نیانے تے بوڑھے وہ مصیبت کے دور ہونے اور رحمت کے نزول کا سبب بنتے ہیں، تو جن کے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، ان کی ذات دافع بلا کیوں نہ ہوگی، اور ان کی وجود کی برکت سے رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہوگا؟ کوئی سمجھا رہی ہے بات کی؟ یہ دلائل کا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم اللہ پاک کی خاص عطا ہے۔ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا ایسے کو خلیفہ کرے گا جس کی اولاد زمین میں دنگا فساد خون ریزی کرے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لانا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت فرشتوں پر ظاہر کرنی تھی۔ اور یہ مجبوراً میں پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام دی شان تے ٹور بخانی سی فرشتیاں ہوں کہ یہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے زمین پر۔ تو جب کسی کی عظمت، افضلیت اور ٹور دوسروں پر عیاں کرنی ہو تو وہ کوئی کمال والی چیز ہوگی
کوئی بیسٹ لیول کی چیز ہوگی تو وہی دکھائی جائے گی نا. کیا سمجھ آتی ہے؟ اب ایک بندہ بڑا قیمتی سوٹ پہن کر آ گیا, اب میں نے اس کا مقابلہ کر کے دکھانا ہے کہ میرے نالوں مہنگا پا کے اس کی پھر سر دیا, لیکن میں سوٹ وہ پہنا ہوں جس کی جگہ جگہ پیبند لگے ہوں تو ٹور بنے گی؟ نوریوں پر ایک بشر کی عظمت رب نے ظاہر کرنی تھی تو اللہ نے وہ عظمت کیا رکھی؟ وَعَلَّمَ. سوچی سی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ علم شرف ہے, فضیلت ہے, برتری ہے. یعنی ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا جو پہلو رب نے فرشتوں کے آگے رکھا وہ علم تھا. اب آپ سوچئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ساری نوری مخلوق کھڑی ہے, فرما ہم نے آدم کو سکھا دیے ساری چیزوں کے نام, فرشتوں کو کہا کہ کرو ہم گل. مفسرین نے کہا قیامت تک جو چیز پیدا ہونی ہے, سوئی تک, جدید ٹیکنالوجی کی جملہ اشیاء, ہر چیز کا جس جس بولی میں جو جو نام ہے اللہ نے ایک ہی دن میں ساری چیزیں حضرت آدم کو سکھا دی. حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا مالک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتا, ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے. سمجھ گئے جناب؟ سوچئے اپنے نائب کو, اپنے خلیفہ کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ ساری پوری مخلوق نے سر جھکا دیا. تو جن کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی یعنی ہمارے آقا, ان کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا کتنا علم دیا. لیکن ایسا بھی ہوا کہ اس دھرتی پر ایسے نظریات نے جنم لیا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے وسیع علم, جان عالم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے ظاہر اور چھپی ہوئی باتوں کا علم دیا, اس کے بارے میں شک, شبہ, تذبذب اور انکار کی فضا عام ہوئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے. بعض لوگوں نے شریف مکہ پاشا یعنی کہ گورنر مکہ کو درخواست دی کہ ہندوستان سے ایک ایسا عالم حج پر آیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے علم کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ بڑا علم دیا گیا ہے, اور بلکہ وہ تو کہتا اللہ کے علم کے برابر علم ہے, جھوٹ سچ سارا لگاتا ہے. گورنر مکہ نے چند علماء کی ڈیوٹی لگائی, اتفاقاً وہ اعلیٰ حضرت سے مل گئے. جب وہ اعلیٰ حضرت سے ملے تو کہا آپ کے بارے میں یہ سوال آیا ہوا ہے. تو امام اہل سنت نے فرمایا ہم اس کا جواب دیں گے. مکہ شریف مسافری کی حالت, بخار چڑھا ہوا, ذاتی لائبریری بھی موجود نہیں. امام اہل سنت نے عربی زبان میں کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اس ایک کتاب کے اندر امام اہل سنت نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں دلائل قرآن و حدیث سے دی. سینکڑوں صفحات پر عربی زبان میں مسافری کی حالت میں, بخار کی حالت میں سینکڑوں صفحات کی ایک کتاب چند گھنٹوں میں, دنوں میں نہیں, بلکہ یہ کوئی دور نہیں تھا کہ مکتبہ شاملہ پہ انگلیاں لگاؤ اور سارے حوالے نکال لو اور کاپی پیسٹ کر کے جتنی کتابیں چھاپنا چاہتے ہو وہ چھاپ دو. قلم کا دور. نبی پاک علیہ السلام کے علم پر اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں لکھی. مثلا معالم الحبیب
بعلوم الغیب. اس میں اعلیٰ حضرت نے علم کے ثبوت میں 76 سے زیادہ دلائل دیے. دوسری کتاب نبی پاک علیہ السلام کے علم پر، اس کا نام ہے خالص الاعتقاد. اس میں امام اہل سنت نے 120 دلائل دیے. سبحان اللہ. اگلی کتاب الدولۃ المکیہ، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کیا، ازاحۃ العیب بسیف الغیب. پھر ایک اور کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی، اس کا نام ہے انباء المصطفیٰ انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا. پھر ایک اور کتاب نبی پاک علیہ السلام کے علم پر لکھی، انباء الحی ان کلامہ المضمون تبیان لکل شیء. بھائی جی یہ دانوالا حضرت کتاباں دے نام دستے پہ جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے. اور ایک لطف کی بات، ہمارے مرشد کریم ہمارے آقا نعمت حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں کیا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام کو دیکھو. اکثر کتاب کا نام عربی زبان میں، نمبر 2 نظم کے اندر، نمبر 3 کتاب کا نام بتاتا ہے وہ کس موضوع کس فن پر ہے، اور نمبر 4 اس کتاب کے نام میں جتنے لفظ جتنے حرف استعمال ہوئے، ہر حرف کا علم ابجد کے اعتبار سے عدد نکالو، سارے عدد جمع کرو، جتنا حاصل آئے گا اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب کس سن میں لکھی تھی. جاگ رہے وہ کسی ساری دنیا میں اشتہارات اعلیٰ حضرت لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہر بندے کو اختیار ہے. جس کا دل چاہے وہ کہے میں نے احمد رضا سے ٹکر لینی ہے، میدان کھلا ہے، کون سا کو روکنے والا ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم میں اللہ کریم کے دربار میں عرض کی، میرے مالک تیرا پیغام دیتا ہوں، تیرے ارشاد کو امت تک پہنچاتا ہوں، تیری ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں. پر یہ لوگ بڑے اکڑ ہیں اور کئی آگے سے بد زبانی کرتے ہیں، تو میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے منہ تو بند کر، جنہیں مننا ہے وہ من لے. یہ جڑے زبان دراز نے انہیں زبانہ کے بند ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پیارے یہ بات تو میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی، میں تو نہیں لوگ کلام کر دے، تو یہ تو میں نے اپنے لیے نہیں رکھی، ان کا یہ کام ہے، ان کو کرنے دو. وگرنہ دلائل کی دنیا میں جو امام اہل سنت کا رول ہے، جو امام اہل سنت کا کردار ہے، وہ جناب اپنی مثال آپ ہے، اور ان سے لے کر آج تک معاشرہ ان کا مثل نہیں پیش کر سکا جو وسعت اللہ پاک نے امام احمد رضا کو عطا فرمائی. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، صرف علم سے بات نہیں چلتی، اللہ پاک کی رحمت اور مدد شامل حال ہو، اور اس کے پیاروں کی نظر ہو، نظر بھی نظر کرم ہو. اور اعلیٰ حضرت کو ایک نظر کرم پہ اتنا تگڑا بھروسہ تھا، اور وہ نظر ہے پیر پیرا میر میرا سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام کہتے ہیں ہے پشتے پناہ غوث اعظم، پھر کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے. احمد رضا تیری کانڈ دے غوث پاک دا تھے، تینوں کسی تو ڈرن دی لوڑ ہی کوئی. اور پھر ایک جگہ ایک منقبت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا کے سامنے کی تاب کس میں جرت ہے جو رضا کے سامنے کھڑا ہو. رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. حضور جیسے آسمان نے اپنا سایہ کیا ہوا ہے نا، آپ کا سایہ مجھ پر ہے. کس کی تاب ہے جو مقابلے میں کھڑا ہو جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم پر امام احمد رضا نے اتنی کتابیں لکھی.
کتابوں کا ایک ایک تبرک آپ کو پیش کیا ہے تو یہ تبرک بھی لیجیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تبیانا لکل شیء. آسان سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے. قرآن پاک میں کل شیء، ہر شے کا بیان کس میں ہے؟ اور کتنا وسیع سمندر ہے کہ مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات انور سے کئی اقوال منقول ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر 80 اونٹوں پر کاغذ لاد کر لائے جائیں تو اتنے کاغذوں پر علی سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی بڑا نفیس کلام کیا ہے، اور آپ نے فرمایا 80 اونٹوں پر جو کاغذ آئے اس کی جلدیں 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بنتی ہیں. لکھاں جلداں بن دیا نے مولا علی پاک فرماتے ہیں سیدھیاں جلداں چکلی سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے. سبحان اللہ. تو تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. یہ یہاں مدرسہ بھی ہے، حفظ و ناظرہ کے ساتھ درس نظامی کا شعبہ بھی ہے. درس نظامی ایک سبجیکٹ پر مشتمل مرحلہ نہیں ہے، 8 سال کی کٹھن راہ ہے. اس میں منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، صرف بھی ہے، نحو بھی ہے. یہ مختلف علوم ہیں. استاد اپنے تئیں جتنی کوشش کرتا ہے پڑھانے کی، آگے پھر شاگرد کی قابلیت اور توجہ بھی اس میں ہوتی ہے. تو سیکھنے کا تعلق اور پانے کا تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے. سکھانے والا پوری محنت اور عزم سے سکھائے اور سیکھنے والا شوق سے. لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کچھ برتن ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں جتنا بھی پانی ڈالا جائے تو وہ لیکیج ہوتی ہے اور وہ قطرات ٹپکتے ہیں اور پلے کچھ نہیں رہتا. امام احمد رضا علیہ رحمت بتاتے ہیں کہ رب فرماتا ہے قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. اب یہ ڈھونڈو کہ اس قرآن کا سارا علم کس کے پاس ہے. کوئی سمجھا رہی کہ نہیں ہے؟ اس قرآن کا سارا علم. یہ جو مولا مشکل کشا کی بات بیان کی ہے یہ تو میرے کریم کے سینہ انور کے فیض کا ایک حصہ ہے. تو کہا کہ حضور اس پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ تو بابا پھر سورہ رحمان کی آیتیں کوٹ کرتا ہے، الرحمن علم القرآن. مہربان نے مہربانی فرمائی، علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا، قرآن کا بیان سکھایا. اب یہ سوال ہے کہ یہ جو سورہ رحمان میں رب فرماتا ہے کہ رحمان جل شانہ نے قرآن کا علم سکھایا، یہ کس کو سکھایا ہے؟ تو صاحب جواب ہے ایک ہی ذات ہے جن پہ قرآن اترا. کتاب کیسی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، اور کتاب کیا ہے؟ رب کا کلام ہے. اور یہ ہر شے کے بیان والی کتاب کا پورا علم کس کے پاس ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن بیان کرتا ہے کہ ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ سارا علم محبوب کے پاس ہے. تو پیچھے چیز کون سی رہ گئی؟ تو سمجھ آئیے بات کی. اگلی بات، مہربان جل شانہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس کا پہلا کلمہ ہی بڑا محبت والا ہے. بہت بڑے لیول کا استاد ہونا، چاہے دینی علم کا چاہے دنیاوی علم کا،
وہ بھرے مجمع میں کسی کو مخاطب کر کے کہہ دینا تینوں میں پڑھایا ہے، انہوں کاغذ والی ڈگری ملے نہ ملے، انہیں اس گل اتنے ہی وہ پیر زمین تے نہیں لگنے کہ ایڈے تگڑے استاد نے بھرے مجمع مینوں آکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اوکھی گل تو نہ کرن لگے بھائی، اوکھی گل تھوڑا جا جاگنے دی کوشش کرنا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے جو مسجد نبی شریف میں اور مسجد الحرام مکہ شریف میں حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے اجازتیں لی ہیں حدیث کی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا علم بندے نے اپنے استاد سے ہی پڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ اسلاف میں چلا آ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا چوٹی کا محدث، کوئی بہت بڑا ایسا محدث جو ساتھ روحانی شخصیت بھی ہے، کوئی اللہ والا بھی ہے، تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھ کر کیا کرتے ہیں، ایک حدیث اس کو سنا دیتے ہیں اور وہ محدث حدیث سن کر دعائے خیر دے دیتا ہے اور ساتھ وہ سند لکھ دیتا ہے۔ اس کو سند حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، سند اجازت بھی کہہ دیتے ہیں، مختلف یہ چیزیں ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر محدث اس کا استاد نہیں ہوتا، استاد وہی ہے جس سے اس نے پہلے حدیث پڑھی ہے، لیکن برکت کے لیے ایک یا دو حدیثیں سنا کر دوسرے سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اسلاف میں چلا آ رہا ہے۔ پھر وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میری سند فلانے استاد سے اتنے واسطوں کے بعد امام بخاری تک جاتی ہے، فلاں استاد کے ذریعے اتنے واسطوں سے امام مسلم تک جاتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے اقرار کیا کہ گل دوڑنا لوکھی کرن لگے ہیں، لیکن امام احمد رضا چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے والا بابا نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ ہیں جو آج تک امام اہل سنت کے علوم کو عوامی فہم کے مطابق ڈلیور نہیں کر سکے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا اللہ نے جن کو علم دیے ہیں وہ کتنے عظیم ہستی ہے اور اس شعبے کے اندر ان کا لیول کیا ہے۔ اگر آپ اتنی باتیں سمجھ چکے جو میں نے بیان کی نہیں سمجھی تو بعد میں بیٹھا ہوتا ہوں، پھر پوچھ لیجئے گا، جتنا علم ہوا انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ ایک حدیث پڑھی ہوئی ہو تو بندہ ناز کرتا ہے کہ میں وہ دے کولوں حدیث پڑھی ہے یا سنائی ہے، پھر واپس آ جاؤ اس جملے پر کہ تگڑا استاد بڑے مجمع میں کہہ دے تینوں میں پڑھایا ہے، وہ ناز کرے گا۔ اچھا، ناز بھی سارے ہی نہیں کرتے، کچھ پڑھاکو ہو کر استاد کا نام چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے ہی بدنام ہوتے ہیں اور گمنام رہ جاتے ہیں۔ اور امام کہتا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اب اگر اتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اللہ کرے آپ ٹریک پر ہوں اور جلدی جلدی آپ جڑ جائیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ عرشوں کا مالک جل شانہ اپنے حبیب اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، محبوب میں نے تمہیں پڑھایا ہے۔ حبیب وَعَلَّمَكَ، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ اجے گل توڑ نہیں چڑھی، کیونکہ آیت کا ایک کلمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا وَعَلَّمَكَ۔ پھر استاد، ایک استاد فلسفے کا ہے، ایک منطق کا ہے، ایک تفسیر کا ہے، ایک حدیث کا ہے، ایک فقہ کا ہے، ایک صرف کا ہے، ایک نحو کا ہے۔ آپ اپنے دنیاوی علوم کی طرف لے آئیں، کوئی سائنس کے شعبے میں، کوئی معاشرتی علوم کے شعبے میں، کوئی اردو کے شعبے میں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ سبجیکٹ میں نے تجھے پڑھایا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں 1 سے لے کے 10 تک یا 1 سے لے کر 20 تک یا 1 سے لے کر 50 تک علوم
میں نے تمہیں دی ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، حبیب ہم نے آپ کو سکھایا، ہم نے آپ کو پڑھایا کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ پڑھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ ماہر قابل استاد پڑھائے تو کمی کوئی نہیں رہتی، تو جن کو خود رب العزت پڑھائے اس میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ تو یہ امام اہل سنت نے جو سینکڑوں قرآن و حدیث سے دلائل دیے، میں نے اس میں سے ایک تبرک آپ کے سامنے رکھا ہے، اور چلو وہ جو آپ نے سینکڑوں حدیثیں لکھی ہیں اس میں سے ایک حدیث پاک بھی سنیے۔ اسی حدیث شریف دے نہ تے سبحان اللہ کیوں نہ آکھیا بھائی؟ سنیں، صحیح میں حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت فجر پڑھا کر ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور کریم نے اپنے میٹھے بول عطا فرمانا شروع کیے، مبارک کلام کا آغاز ہوا، فجر سے لے کر ظہر کا وقت آ گیا۔ وقت ظہر ممبر سے نزول جلال فرمایا، ظہر کی اذان ہوئی، جماعت کرائی، اور پھر سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کلام کا سلسلہ شروع ہوا، اب عصر کا وقت آیا، عصر کے وقت پھر ممبر سے نزول جلال فرمایا اور عصر پڑھائی، اور عصر کے بعد پھر ممبر کو رونق بخشی۔ اب مغرب تک کلام ہوا، فجر سے مغرب تک کا جلسہ۔ کئی بار میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس حدیث کی شرح کو پڑھنے کا شرف پایا ہے، بڑے بڑے شارحین گزرے ہیں، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ لفظ کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس ہو اور ہو صحیح تو ہمیں اس کا انکار نہیں ہے۔ فجر سے مغرب تک کے ٹائم میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی ناشتہ کرنے گیا ہے، کوئی دوپہر کا کھانا کھانے گیا ہے، میں جی نیند آ گئی ہے میں آرام کر لواں، تانوں پورا گھنٹہ بھی نہ ہویا ہوندا تے کئیاں نوں میں آپ جگانا ہوندا ہے، بھائی جی اٹھو، اے آواز تو بھی پتہ لگتا پیا نا۔ فجر سے لے کر مغرب تک کلام ذیشان ہوا۔ اب لطف لیجئے اس بات کا، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف۔ اس طویل خطاب دل نواز میں جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے لے کر قیامت تک، اور کیا حسین لفظ ہیں، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ تو تھے امام احمد رضا کے دلائل میں سے کچھ، اس گلستان کی کچھ کلیاں، کچھ پھول۔ بابا جب پھر عشق کی دنیا میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب جام اچھلتا ہے تو کچھ قطرے اس میں سے باہر نکلتے ہیں، عشق احمد رضا کے جام سے جب قطرات چھلکتے تھے تو وہ اشعار کی صورت اختیار کرتے تھے۔ آپ باقاعدہ طور پر کسی بھی شاعر کے شاگرد نہیں تھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جناب میں یوں عرض کرتے ہیں، اب ذرا جاگیے گا، نعت شریف کے ایک شعر میں اتنا کچھ بیان کر جانا، یہ بھی اللہ پاک نے امام احمد رضا کو شرف عطا کیا تھا۔ امام سید عالم علیہ السلام کی جناب میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا،
پنجابی میں ترجمہ کر دیتے ہیں، آپ کو سبحان اللہ کہنے میں آسانی رہے گی۔ پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ میرے کریم اور پیچھے کیڑا غیب رہ گیا ہے جڑا تواڈے تو لک جائے۔ نہاں چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ غیب الغیب ذات اللہ جل مجدہ الکریم کی ہے، اور مخلوق نے جو وہاں رجوع کیا ہے اس کی آخری سٹیج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پہ عرض ہے، ربی ارینی، مالک میں نے تجھے دیکھنا ہے، اور وہاں سے جواب ہے لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ ما زاغ البصر وما طغی۔ تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ جب محبوب نے معراج کی رات جلوہ حق دیکھا، نہ نظر دائیں گئی، نہ نظر بائیں گئی، نہ نظر آگے گئی، نہ نظر پیچھے گئی، محبوب نے نگاہوں کو جمع کر جلوہ حق دیکھا۔ عرض کی انہیں کندھا پیچھے لکون والیاں کیڑیاں شیواں نے جڑیاں رب نے تواڈے تو لکو لئیاں، انہیں تے اپنا آپ نہ لکویا۔ آگی سمجھ میں بات؟ یہ امام احمد رضا ہے۔ ایک اور دلائل کی دنیا اور امام احمد رضا کا قلم۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں اور رفتوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سید المرسلین ہیں۔ اچھا، سرکار سید العالمین بھی ہیں، سید الناس بھی ہیں، اور سید المرسلین بھی ہیں، یعنی سارے جہانوں کے سردار۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے، اور ہم اسے یہ نہیں کہتے کیونکہ حروف مقطعات میں سے ہے یاسین، بعض اہل معرفت مفسرین نے کہا ہے کہ یاسین کا مطلب ہے اے سردار، اے سردار۔ اسی لیے حضرات اکابر علماء نے کہا کہ طہ اور یاسین نام نہ رکھو، کیوں؟ یہ خاص رمزیں ہیں اللہ پاک کی اپنے محبوب کے ساتھ، اور اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یاد رہ جائے گا مسئلہ کہ کوئی نہیں؟ زیادہ سے زیادہ پہلے کسی کا نام یاسین ہے تو وہ غلام یاسین کے، اس نسبت سے کہ سردار حضور کی ذات ہے اور میں ان کا غلام ہوں۔ ایک بندے نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سوال لکھ کر بھیجا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور سید المرسلین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، کہ میں تے بڑا پڑھیا ہے، میں تے کتے کوئی ثبوت نہیں ملیا۔ یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، بعض میں اس سائل کے لیے لفظ یوز نہیں کر رہا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی نیت کیا تھی۔ ہمارے مشاہدے میں جو آتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوکاں نے سوال پوچھن لگیاں بھی اپنا آپ دسنا ہوتا ہے کہ علم سانو بھی بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر علم ہے تو سوال کیوں پوچھتے ہو، اور علم نہیں تو تبھی سوال پوچھا ہے نا۔ تو سوال پوچھنے کے بھی آداب ہیں۔ اچھا جی اے دسو پھر اے بارے کی حکم ہے کہ انج کرنا چاہیے؟ میرا تے خیال ہے کہ انج کرنا چاہیے، نالے تو پوچھی جانا، نالے آکھی جانا میرا خیال ہے، تو ہے کی ہے؟ تو یہ اس قسم کے بڑے عجیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ بتا ہم ہیں اور ہم ہیں، تو وہ بھی پھر آگے سے کہتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو، تمہارے پلے کیا ہے۔ سوال کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ سائل بن کر سوال کرے۔ اس بندے نے آگے سے یہ بھی بتا دیا، میں تے بڑیاں کتاباں پڑھیاں جی، میں نے کتے نہیں لکھیا کہ حضور سرور عالم علیہ السلام سید المرسلین ہیں، یعنی رسولوں کے
لفظ بولو گے تو گل دی سمجھ آنی پائی کہ نبی پاک علیہ السلام کن کے سردار ہیں؟ رسولوں کے سید المرسلین، حضور علیہ السلام رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ مینوں کہ دلیل کوئی نہیں ملی، بابے نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ دی اس سوال کے جواب پر۔ ذرا کتاب کا پہلے نام سنیے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ کتاب کا نام ہے۔ اب سائل کیا کہتا ہے؟ جی من کی تو دلیل نہیں لبھی۔ امام محمد رضا جواب میں کیا کرتے ہیں سنیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے اور عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کہ سرکار علیہ السلام رسولوں کے سردار ہیں، قرآن پاک کی 10 آیتیں، بڑی کمزور آواز ہے، یہی مسئلہ ہے۔ پھر ایویں 5 منٹ کا کلپ دیکھ کے تلک جان دیو کہ انہیں بڑیاں گلاں کیتیاں نے، گلاں ساڈے کول نے، ساڈے نال کرو۔ 10 قرآن پاک کی آیات، اور اگلی بات مزید لطف والی ہے، 100 حدیثیں۔ سائل کیا کہتا ہے؟ مجھے دلیل نظر نہیں آئی۔ بابا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 آیتیں ہیں، اور یہ دیکھو یہ 100 حدیثیں ہیں۔ اچھا، اب پورا جواب لکھ کر امام آگے کیا کہتے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی اردو کیونکہ بڑی وہ دقیق ہے، مشکل ہے، میں اس کو ساتھ سہل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ وہ دلائل نقل کرنے کے بعد فرماتے بلا مبالغہ، اگر توفیق مساعد ہو اس عقیدے کے تحت کئی جلدوں سے زیادہ لکھ دوں، ٹائم نہیں ہے، کئی جلدیں لکھ دیں ہم اس پہ، مگر بقدر حاجت و وقت فرصت قلب مومن کی تسکین و تثبیت، مومن دے دل نو سکون دین لئی اور منکر بد باطن کی تحزین و تبکیت، مومن دی خوشی واسطے تے انکار والے دے رونے نو ودھان واسطے صرف 10 آیتوں اور 100 حدیثوں پر اختصار مطلب۔ یہ بابے نے جب کتاب لکھی فرمایا میں 10 آیتیں اور 100 حدیثیں اس کے ثبوت میں دیتا ہوں کہ حضور رسولوں کے سردار ہیں۔ جب کتاب پوری ہو گئی تو اینڈ پہ کہتے ہیں الحمدللہ کلام اپنے منتہا یعنی اینڈ کو پہنچا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا 10 آیتوں اور 100 حدیثوں کا وہ بڑی آسانی کے ساتھ بلکہ بہت زیادہ ہو کر پورا ہوا۔ اس رسالہ میں قصداً استعیاب نہ ہونے پر خود یہی رسالہ گواہی دے گا کہ 30 سے زائد حدیث مفید مقصد ایسی ملیں گی کہ جن کا شمار ان 100 میں نہیں۔ ہونے کا ترجمہ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تانوں آکھیا سی 100 حدیثاں تانوں اس نے ثبوت دواں گا، پر میں 30 اور ود بھی لکھیاں نے۔ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ بات کا بڑا اثر ہوتا ہے، عشق میں کئی بات بندے کو بڑے عروج پہ لے جاتی ہے۔ رات لاہور کے علاقے میں تھا، حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذکر انور کی برکت پائی۔ تو ایک روایت آپ کو، یہ میرے ذہن میں یہ دیکھ کر ابھی روایت ذہن میں آئی ہے تو میں آپ کو سناؤں، سنیے گا۔ حضور سرکار سیدنا امام حسن کریم نے ایک دن اپنی 2 ازواج کو طلاق حسن دی۔ طلاق حسن ایک طلاق کو کہتے ہیں، اور اس کو طلاق رجعی بھی کہتے ہیں۔ ایک طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے اور 2 طلاقوں کے بعد بھی، لیکن 3 کے بعد ساڈے کول آندے ہی 3 دے کے نے، پھر کہندے نے پتہ نہیں سی، جے پتہ نہیں سی تو ایک کیوں نہیں دیتی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟
پتا نہیں سی تے چار کیوں نہیں دیتیاں؟ ایڈے نیانے نہیں بننا چاہیے، پتا سارا ہی ہوندا ہے۔ تے جے انہوں اے آکھ دیو انہوں سارا پتا ہے تے پھر سانو آندے ہو کہ انہوں نہیں سی پتا، تے پھر سانو بھی ایڈا نیانا نہ سمجھو کہ سانو نہیں پتا۔ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اور میں مدتوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ اس دین کے تابع ہو جاؤ، دین کو تابع کرنے کی سازش مت رچاؤ، دین کے تابع ہو جانا چاہیے۔ تو طلاق حسن ایک طلاق رجعی وہ سرکار امام حسن پاک نے دی۔ اب ذرا دھیان کیجئے گا، ساتھ آپ نے کیا کیا؟ 10,000 درہم ایک کے لیے اور 10,000 درہم ایک کے لیے، بلا مبالغہ آج کا 1 کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے، اور ایک ایک مٹکا شہد کا۔ تہاڈی توجہ ہے؟ اے گل کر دیا، گل ایویں ذہن وچ نہیں آئی، اس سے لطف لیجئے گا۔ 2 ازواج پاک کو سرکار امام حسن کریم نے ایک ایک طلاق ایک دن میں دی، اور جس کے ہاتھ طلاق کا میسج بھیجا اس کے ہاتھ دونوں کے لیے 10,000 درہم اور ایک ایک مٹکا پیپا شہد کا۔ اچھا، یہ 10,000 درہم اور شہد کا مٹکا، اصل میں یہ اس سے مراد یہ چیز بھی ہے کہ ایک طلاق کے بعد اس عورت کو اختیار بھی دیا جائے کہ یا تو وہ ایک پہ راضی ہو کے کہے کہ بس ٹھیک ہے اگلی 2 بھی ہو جائیں اپنے وقت پر، یا پھر وہ آگے سے مطالبہ کرے کہ میں نے آپ کے نکاح سے باہر نہیں آنا۔ یہ میں آپ کو برعکس کی بات بتا رہا ہوں۔ اگلی بات سننی ہے، 10,000 درہم ایک ایک مٹکا شہد کا دے کر ساتھ ہی اپنے قاصد سے فرمایا کہ اے شیواں لے کے او دوویں جانیاں جیڑی جیڑی گل آکھن یاد رکھی تو مینوں آ کے دسی۔ اے گل دی سمجھ آ گئی؟ وہ ایک قبیلہ فزاریہ سے تعلق رکھنے والی بی بی تھی، ان کے پاس آپ کا قاصد 10,000 درہم ایک مٹکا شہد کا، اور ساتھ کہا کہ حضرت امام کریم نے آپ کو ایک طلاق دے دی ہے۔ ان بی بی صاحبہ نے اتنی ڈھیر مالیت پا کر اپنی زبان سے سرکار امام حسن کریم کے لیے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ ان کو بہتر جزا عطا کرے، وہ بڑی سخاوت والے ہیں، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے، وہ بڑی سخاوت والے ہیں۔ اب دوسری زوجہ پاک کے پاس پہنچے وہ قاصد، پردے میں ان کو 10,000 درہم اور شہد کا مٹکا دیا، اور ساتھ میسج دیا کہ سرکار کریم نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے۔ تو وہ سامنے چیز رکھی ہوئی ہے، 10,000 درہم بھی اور وہ شہد کا مٹکا بھی، لیکن وہ بھی رونے لگ گئی، اور روتے ہوئے جو انہوں نے لفظ کہے نا، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایڈے حسین محبوب دی جدائی دا اے مولے، ایسے محبوب سے جدائی کا یہ مول ہے، اس محبوب کے ہجر کے آگے یہ مول، یہ قیمت کوئی اثر نہیں رکھتی۔ قاصد واپس گیا، دونوں کی بات بتائی، آپ نے وہ جو پہلی بی بی تھی ان کو مستقل طور پہ اپنے حرم سے الگ کر دیا، اور ان بی بی صاحبہ کو ان سے رجوع کر لیا اور اپنے حرم کے لیے قبول کر لیا۔ میری اس روایت کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ لفظ عشق دے ہون تے دلاں دے ہون تے محبوب قبول کر لیندے ہیں۔ امام احمد رضا جو قدم قدم پہ رکتا ہے، حضور شفاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 40 حدیثیں، سبحان اللہ۔ سرکار بلائیں دور کرتے ہیں کہ نہیں؟ 300 حدیثیں۔ سرکار رسولوں کے سردار ہے کہ نہیں؟ 10 آیتیں، 100 حدیثیں۔ بھائی صاحب وہ ایک جملہ محبت میں کہہ دے تو حضرت امام حسن حرم میں قبول کر لیتے ہیں۔ جس بابے نے ساری زندگی حضور کی عظمت، حضور کی شان اور رفعت
کہ سرحد پر یوں جاگ کے پہرا دیا ہو. سوچو تو صحیح احمد رضا کی دربار حبیب میں مقبولیت کیا ہو. اور یہ بات کہہ رہا تھا تو ایک ورق اور کھل گیا. حضور پر نور سرکار امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ صرف اللہ پاک نے اس ذات عالی کو ظاہری حسن حبیب ہی نہیں بخشا، اپنے محبوب کی صفات سے بھی نوازا. کہ سرکار امام حسن کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ سوالی کے سوال پر کبھی ان کی زبان پر لا یعنی نہیں آیا. اچھا، چاہے پاس ہوتا اور چاہے بظاہر پاس کچھ نہ ہوتا. یہ دو باتیں سنیے گا. بلکہ ایک بندے نے ان سے عرض کی کہ جناب ایک گل دسو. فما پوچھو. یہ جدوں تے ہوندا ہے تے تسی ہاتھ روک دے ہی کوئی نہیں. آپ ویسے ہی ایک بندے کو لاکھ روپیہ خیرات میں دے دیتے. کنا کوکھا کام ہے جی سبحان اللہ آکھنا. ایویں لوکی جناب ماڑے جے مکھانے ونڈ کے ہی بادشاہ بن جاندے نے ساڈے دور چ. چولاں دا ایک لفافہ دینا ہے، 2-3 چنڈا مار کے پھر آکھنا کہ آدم تائی ساڈا شاگرد ہوندا سی. کوئی سخاوت نہیں. سخاوت کا لفظ اس گھر کو جچتا ہے. صرف زندہ حضرات سبحان اللہ کہیں، باقیوں کے لیے دعائیں خیر کر دیتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. ہم آپ سے رسمی باتوں کے ویسے ہی عادی نہیں ہیں. آپ غور کریں بار بار. ہمارے وطن عزیز اللہ اسے ترقی دے، کو خیر سلامتی دے. کرنسی اتنی لو بھی ہو گئی ہے لیکن آج بھی 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنا آسان کام. اور سرکار امام حسن ویسے کوئی سوال لیا 1 لاکھ روپے دے. کیا شان ہوگی کہ شہزادہ عرش مقام جلوگر اور سوالی آئے اور آپ اپنے خزانچ کنے نے حضور 1 لاکھ کا ہے چوک کے دے انہوں. غنی کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ سخی کو غنی کیوں کہتے ہیں. غنی کا مطلب تو بے پرواہ ہے. غنی کا مطلب، اور یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، غنی عن العالمین. اللہ سارے جانوں سے بے پرواہ ہے. سخی کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ سخی کو سخی کہا جائے، لیکن سخی کو غنی بھی ساتھ کیوں کہا جاتا ہے؟ اوریجنل سخی وہ ہے کہ جو غنی ہو. کون جناب یہ ترجمہ کر کے دس دیں. اوریجنل سخی وہ ہے جو بے پرواہ ہو. اور بے پرواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ رب کی راہ میں خرچے تو انہوں گنتی نال غرض نہ ہوئے کہ کنے دے دیتے نے تو پیچھے کنے رہ گئے. اس لیے اس کو غنی کہتے ہیں. اس بندے نے آپ کی ذات عالی سے پوچھا کہ جب تو ہوتے ہیں تو تب تو کھلا ہاتھ ہوتا ہی ہے، پر حضور جدو کوئی حالات درمیانے جو ہون کے ہاتھ نو کوٹ کے رکھنا کوئی ماڑی گل تے نہیں. ہمارے کہتے صرفے نال کام کرو. سوال آیا سمجھ میں؟ بندے دا سوال آیا سمجھ کہ کوئی نہیں. صحیح دسیا جے پھر جواب سمجھ آنا ہے کہ حضور جب وسعت ہوتی ہے مال کی ادو تو تسی خرچ نہیں ہو. پر جدو تھوڑے جی حالات نرم جے ہوندے نے تے پھر ہاتھ کٹن چرج کوئی نہیں. تے نالے جدو کول ہوے ادو تو تسی دے دیندے ہو، تے جدو کول نہ ہوے تے نہ ادو بھی سوالی نو کوئی نہیں کرتے. سوال کرنے والا کو محب ہے، خیال اور احساس رکھنے والا ہے. سرکار امام حسن کریم نے اس کو جواب دیا. پہلا جواب ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی وہ پہلا جملہ سمجھ جائے اگلے ارشاد کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام حسن پاک نے فرمایا کہ میں بھی کسی کا سوالی ہوں. لو جی پہلا جواب. صدقے قربان، صدقے قربان، میں بھی کسی کا سوالی ہوں. اے ہوں دسن دی لوڑ ہے کہ دے سوالی نے. میں بھی کسی کا سوالی ہوں.
میں بھی کسی کا تے میری وہ گل ہوئی ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے جناب. میری وہ گل ہوئی ہے کہ کمی کوئی نہ رہن نہیں، تے انہیں میرے نال گل کیتی ہے کہ میں ادھروں دین والوں کمی نہیں کرنی تے تو ونڈن والوں ہاتھ نہیں کٹنا. ساڈا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے. یہ میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں. جدوں ساڈی گل جو ہو گئی ہے، تو اگر وہ مشورہ تم مجھے دیتے ہو کہ میں ہاتھ کو کھینچ لوں، تو اگر میں نے ہاتھ کو کھینچ لیا تو وہ بھی اپنا دست قدرت واپس کرے گا. آئی سمجھ میں بات؟ اس موقع پر وہ جو سائل نے کہا ہے جی کہ جدوں ہوندا ہے ادوں تو گل ہے تے جدوں نہیں ہوندا. اب اس پر ایک بات سنیں، سائل آیا اور حالت اس وقت یہی تھی کہ سب کچھ عطا کر دیا تھا، تو بظاہر کوئی چیز نقدی کی صورت میں موجود ہے، اور وہ سوالی پریشان حال تھا. امام پاک نے اس کو فرمایا کہ فلانا رئیس بندہ ہے، اس کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، تینوں میں تعزیت دے لفظ دسدا ہے. ہمارے ہاں فوتگی پہ جاتے تو کہتے میں افسوس کرن چلنا، یہ ہمارا عام لفظ ہے نا. تو اس کو یہ جو ہم اظہار ہمدردی کرنے جاتے ہیں فوت شدہ حضرات کے ورثاء سے، تو اس کو تعزیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہماری عام بولی میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ میں افسوس کرن چلنا ہے، اس کو تعزیت کہتے ہیں. اور بیمار کو پوچھنے جائیں اس کو تیمارداری کہتے ہیں. حضرت امام پاک نے فرمایا کہ او دی بیٹی فوت ہو گئی ہے تے او دے غم چو نہیں نکلدا پیا، تے تو او دے کو جا کے تعزیت کر، تے تعزیت ویلے جڑے لفظ بولنے نے نا او تینوں میں دسنا ہے. تے اونے سن کے تینوں پیسے ڈھیر سارے دے دینے، کم تیرا ہو جانا ہے. اینی گل سمجھ گئے ہو؟ اینا لیٹ نہ بولیا کرو بھائی، ٹائم کوئی نہیں. اے پھر 3 بجے جماعت ہوندی ہوئی جاوے، پھر تسی جانو تہاڈا کام جانے. گل نو چھتی مکائیے تو جماعت ال جائیے. تعزیت کے لفظ بھی تجھے میں بتاتا ہوں. اس نے کہا حضور آپ مہربانی کریں. امام پاک نے اس کو تعزیت کے لفظ بتائے، میں بھی بتاتا ہوں. وہ بندہ پہنچ گیا اس آدمی کے ہاں، وہ بیٹی کے غم میں غم کی تصویر بنا بیٹھا تھا. اس نے جا کے سلام کیا، اور سلام کے بعد اس نے وہ لفظ بولے جو سرکار امام حسن کریم نے تعلیم فرمائے تھے. وہ لفظ اردو میں بھی ترجمہ کروں گا تو دونوں کھیائی ہونی ہے، پنجابی میں آپ کو سوکھا کر کے بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ پاک نے مہربانی کیتی ہے تے تیری بیٹی نو پردے چ رکھیا ہے تے پردہ دیتا ہے. تو ابھی قبر تے بہ کے رونا ہے، انج نہیں ہویا کہ تو پہلے ٹر گیا ہوویں تے او بے پردہ ہو کے تیری قبر تے روندی. آئی گل دی سمجھ؟ جب یہ لفظ کے نا، یہ روایت میں لفظ ہے کہ اس بندے کا غم ختم ہو گیا کہ تو دی جدائی چ رونا ہے، تھی جو ہوئی تے رب دا شکر ادا کر، تیرے ہوندیاں تو ہتھی دفنا دیتی ہے تے گل پردے چ رہ گئی، تو ٹر جاندا وہ پیچھے رولدی رہندی. سمجھ آئیے؟ اس کا غم. اس نے فوراً اپنے خزانچی کو کہا پردے دی چولی بھر دی جولی. جب جولی کو بھر دیا، اس سے مراد یہی نہیں ہے کہ ہم جو اپنا دامن پھیلاتے ہیں، مطلب ڈھیر مال دیا، اس کی طلب سے بھی پلس پلس پلس. جب وہ سائل مال لے کر چلنے لگا تو پھر اس بندے نے پھر اس کو آواز دی، اے ہوں مزہ لیا جے گل دا. اس آخیا گل تے دس. نے کہا جناب پوچھو، یہ لفظ تیرے نے؟ کیا بات ہے!
یہ دنیا بڑی عجیب ہے. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ہے. یہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ پتھر کی دنیا. لیکن وہ اب سوال ہی اس جناب کا ہے کہ نسل ہی نکلیا. انہیں کہا جی مینو یہ گلاں کتھوں آندی ہیں. میں تو اس جناب میں حاضر ہوا تھا سرکار امام حسن پاک کے, تو انہوں نے میں نے فرمایا تو جا کے این جا کے اب لطف لینا, آخری سطر ہے. اس بندے نے کہا کہ مینو اگے ہی لگتا سی صرف زبان تیری ہے, یہ مضمون تیرا نہیں. کہ ایک گل امام حسن پاک ہی فرما سکتے نے, وہی فرما سکتے نے, وہی فرما سکتے نے, کیونکہ وہ رسول کریم کے بیٹے ہیں. اور یہ لفظ کہہ کر اس نے پھر اپنے خزانچی کو کہا او دے نالوں دگنا اینو اور دے. باقی اگلے جمعے وما علیہ